औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम लड़कों को पसंद की शादी की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन लड़कियों को बिल्कुल नहीं। जिस ख़ानदान में या जिस इलाक़ों में लड़कों की शादी पसंद से हो जाती है, वो भी जो परसेंटेज है, तनासब है, वो बहुत कम है। हम ज़ात पात में फंसे हुए लोग हैं जी, हमारी ज़ात कुछ और है, उसकी ज़ात कुछ और है। या हम कोशिश करते हैं जी अपनी भतीजी आ जाए, अपनी भांजी आ जाए, चाहे बाद में कुछ भी हो, बाद में रोना पड़े, लेकिन हम वक्ती तौर पर लड़कों की शादी के लिए भी नहीं मानते। और बहुत सारे जगह ऐसी हैं जिधर अगर लड़की पे शक भी हो जाए कि ये किसी को पसंद करती है या पसंद की शादी करना चाहती है, उसे मार दिया जाता है या ज़बरदस्ती उसकी ऐसी जगह शादी कर दी जाती है जिधर बंदा बहुत ज़्यादा उम्र का होता है, पहले ही शादीशुदा बच्चों का बाप होता है, नशेई होता है, शराबी होता है, लेकिन उसके पास पैसा होता है। यहाँ कई जगह पे तो ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता, लेकिन बस ये समझा जाता है कि इस लड़की का किसी को ये पता चल गया कि इसने पसंद की शादी के लिए बात की है तो हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। देखें, 21वीं सदी है, जितना हक मर्द को पसंद की शादी का है, उतना हक औरत को भी है। हम इतने गैरत वाले हैं कि खुद तो हम चाहते हैं कि हमारी पसंद की हमें बीवी मिले, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये सहूलत नहीं रखना चाहते। जबकि इस्लाम वाज़िया है, वाज़िया पैगाम देता है हमें कि जब शादी हो, लड़की की शादी करनी हो, आप चाहे बहन हो, बेटी हो, तो उसकी इजाज़त से करें, उससे पूछ के करें। इसी तरह एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो वो ज़रूर सुन ले, उसको सबक सीखे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, तो उससे पहले एक फ़रिश्ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता पसंद फरमाया है। इसके बावजूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ लेके गए, अपनी बेटी से पूछा, क्या बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता लेकर आए हैं आपके लिए, कि आपको ये रिश्ता पसंद है? यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ुद से, जबकि एक फ़रिश्ता आकर उनको बता कर गया है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से भी पूछा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल बना के रखी। अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलते रहें तो सिर्फ़ कामयाबियाँ ही हमें मिलें, कभी नाकामी ना हो। तो अगर आप भी अपनी बहन से, अपनी बेटी से पूछ लें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं उन बच्चों से भी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 16 साल तजर्बे में, अब मैं 43 में हूँ, 27 में था जब मैं इस फील्ड में आ गया था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि जो लड़के लड़कियाँ मोहब्बत करते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो ज़बरदस्ती करें अगर, और शादी से पहले ही नाजायज़ ताल्लुकात रख लेते हैं, तो वो रिश्ता शादी के बंधन में बहुत मुश्किल से बनता है। 95% लोग ऐसे रह जाते हैं जो पसंद की शादी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लड़कियाँ
جو بعد میں روتی ہیں وہ بھی یہ سن لیں، وہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ جنہوں نے نکاح کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے نکاح کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو آزادی مل جاتی ہے یونیورسٹیز کے نام پر، جاب کے نام پر، تو پھر آپ کا بھی فرض ہے اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت رکھنا اور ان کو قائل کرنا۔ اگر کہیں پسند کی شادی کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے استخارہ، جو اسلام بتاتا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں۔ اگر استخارہ اچھا آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کریں، اگر برا آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ بھی استخارہ کریں، اگر اچھا آتا ہے رشتہ تو پھر گھر والوں کو منانے کی کوشش کریں عزت سے۔ اگر آپ گھر بار چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا آپ چلے جاتے ہیں تو یقین کریں جو آپ کی آنے والی نسل بھی ہے اس کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی کنٹری میں تو بہت کچھ ہے، تو بس تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان باتوں کو ضرور سوچئے گا، سمجھیے گا۔ عمل آج جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ نکاح کے لیے اگر کوئی نہیں مان رہا اس کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ راضی تھی اب وہ راضی نہیں ہو رہی، یا آپ سچے دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں، خلوص ہے آپ کے دل میں، کوئی ہوس نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، تو اس کو ایگری کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا اگر ایسے ہے تو اگر آپ لڑکی ہیں اور راضی کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ دونوں راضی ہیں، لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے یا لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، تو آپ یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ کیونکہ محبت کی سچائی یہی ہے کہ نکاح کیا جائے۔ محبت کی سچائی یہ نہیں کہ آپ 2 سال 3 سال 8 سال ایک ساتھ رہیں، گھومیں پھریں، ہر وہ کام کریں جو میاں بیوی کرتے ہیں، لیکن بعد میں جی میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ یہ باتیں پہلے سوچنے والی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چنبیلی کے 7 پھول لے لینے ہیں، 7 چنبیلی کے 7 پھول لے لیں۔ وہ پھول اپنے سامنے رکھ لیں۔ رات کے ٹائم عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، اس کی ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ تو آپ ایک پھول کو اپنے سامنے رکھیں، 6 پھول سائڈ پہ کریں۔ پھول ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں، صاف ستھرے نیو پھول ہونے چاہیے۔ ابھی زیادہ سردی ہے خاص طور پہ لاہور میں، لیکن کسی جگہ پہ مل سکتے ہیں، ورنہ بہت ساری جگہ پہ بلکہ پوری دنیا میں چنبیلی کے پھول، تھوڑا فرق ہوتا ہے ایریے کے لحاظ سے، لیکن مل جاتے ہیں آسانی سے۔ تو آپ نے 7 پھول لے لینے، ایک پھول سامنے رکھیں، 6 پھول سائڈ پہ کر دیں۔ اس پر آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھ کر ایک پھونک جب مارنے لگیں تو جس سے شادی کرنی ہے اس کا نام بن ماں کا نام لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اگر اس کے گھر والے نہیں مان رہے تو اس کے گھر والے مان جائیں، اگر وہ خود نہیں مان رہا تو اس کے لیے دعا کریں نام لے کے کہ وہ شادی کے لیے مان جائے۔ 7 بار جب پڑھ لی تو نام لے کے دعا کر کے پھر پھونک مارنی ہے۔ اسی طرح اس کلی کو سائڈ پہ کر دیں، دوسری کلی اپنے سامنے رکھ لیں، اس پر بھی یہی عمل کرنا ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد نام لے کے دعا کرنی ہے جو نہیں مان رہے، اور اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، دعا کرنی ہے کہ مان جائیں۔ 7 کلیوں پر آپ نے اسی طرح یہ عمل کر لینا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی 7 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، جب عمل ہو جائے تب بھی 7 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، لیکن دروشی پڑھ کے پھونک نہیں مارنی۔ جب یہ آپ عمل کر لیں، اگر تو جس سے شادی کرنی ہے وہ آپ کے گھر کے کہیں پاس رہتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، تو رات کے ہی کسی پہر میں، چاہے صبح فجر کی نماز سے پہلے یا رات کے کسی پہر میں جائیں اور اس کے گھر کا جو دروازہ ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پہ وہ 7 کلیاں رکھ کے واپس آ جائیں، اور کوشش کریں جس رستے سے جاتے ہیں واپس اس رستے سے نہ آئیں، رستہ چینج کر لیں۔ لیکن اگر آپ جس کو شادی کے لیے منانا چاہ رہے ہیں یا جس کے گھر والوں کو منانا چاہ رہے ہیں وہ بہت دور رہتا ہے، آپ کا جانا پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ رات کے ٹائم کسی پہر نکلیں باہر، گھر کے پاس کوئی بھی جو آپ کو لگے کہ یہ پاس ہے، اور کوئی دیکھے نا، کوئی درخت دیکھیں، اس کی جڑ میں رکھ کر آپ واپس آئیں، اور واپس آتے وقت رستہ آپ نے چینج کرنا، جس رستے سے جانا ہے اس رستے سے واپس نہیں آنا، لیکن گھر سے باہر، گھر کے اندر نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر درخت لگا بھی ہے تو ادھر نہیں آپ یہ عمل کر سکتے، گھر کے باہر چاہے دروازے کے
پاؤں رکھتے ساری کوئی درخت لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ عمل بنا کر لیں لیکن کسی کو کہیں کے رکھے نہیں، آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ دعا کریں، انشاءاللہ یہ عمل بہت بار کا آزمودہ ہے۔ آپ چاہے لڑکی کے لیے کریں، لڑکی کے گھر والوں کے لیے کریں، لڑکے کے لیے کریں، لڑکے کے گھر والوں کے لیے کریں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ شادی کے لیے مان جائیں گے۔ کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بس آپ نے، جب آپ کا ایک سوال تھا پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں کہ سچا دل کیا ہوتا ہے، وہ دل جس میں لالچ نہ ہو، ہوس نہ ہو، کسی چیز کی خود غرضی نہ ہو، اس دل میں کسی کی سچی محبت ہو، وہ دل سچا ہوتا ہے۔ تو سچے دل سے جب کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی عمل کا، وہ آپ کا یقین، آپ کا اعتبار، آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ٹرسٹ ہی کمزور ہے، جس گھر کی بنیاد ہی کمزور ہوگی وہ گھر کیا کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میرے تھرو کچھ وظائف لیتے ہیں، ہے تو اللہ کا کلام، اگر آپ کو یقین ہو تب لیں، تب کریں۔ اگر نہیں یقین تو ایسی جگہ رابطہ رکھیں، ایسے پیر صاحب، کسی عامل صاحب سے، کسی بھی وظائف دینے والے، عمل دینے والے سے رابطہ رکھیں یا اس کے وظائف کریں جس پہ آپ کو یقین ہو۔ پہلا سٹیپ یقین ہے، یقین کمزور نہ ہونے دیں۔ یقین اللہ کی رحمت پر۔ انسان کیا ہیں؟ ہم سب جو بھی آپ کو یوٹیوب پر دے رہے ہیں یا آپ کو مل کر دے رہے ہیں یا آپ کو کہیں اور سے مل جاتے ہیں وظائف، تویز، عملیات، ہم تو اللہ کا کلام دے رہے ہیں آپ کو۔ اور ہم سب کا جو بھی نیک مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام جو دیتے ہیں۔ جو جادو کرنے والے ان کا تو مقصد کچھ اور ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں، پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ یا بندی صحیح بات کر رہے ہیں، صحیح عمل دے رہے ہیں، ان کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں، اور جو بھی سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ دعا میں شامل ہو جائیں سارے بہن بھائی، اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ اے میرے اللہ، تجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے میرے اللہ، جس کے لیے تو نے یہ دنیا بنائی، جس کی محبت میں یہ دنیا بنی، اے میرے اللہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اے میرے اللہ جو بھی یہ عمل میں نے دیا ہے، اے میرے اللہ تیری رحمت پہ یقین رکھ کے دیا ہے، جو بھی میرا بھائی بہن اس کو کرے، اے میرے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے، جس کا بھی مقصد جائز ہو اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے میرے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں پہ درگزر کر دے اور ہماری جھولی، ہمارے ہاتھ خوشیوں سے بھر دے۔ اے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ تو سننے والا ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اے میرے اللہ میرے دل میں سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ اے میرے اللہ میں دعا گو ہوں کہ جو بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی نیک حاجتیں پوری فرما دے، ان کی نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے میرے اللہ جو کسی پریشانی، کسی مشکل میں ہیں، اے میرے اللہ ان پر تو اپنا رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرے غیب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اے میرے اللہ ان خزانوں میں سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ میری زبان میں، میرے ہاتھوں میں اتنی تاثیر دے دے کہ میں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آ سکوں۔ اے میرے اللہ جو بھی تیری عبادت میں رہتے ہیں، اے میرے اللہ ان کی عبادت کو قبول و منظور فرما لے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، اے میرے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے میرے اللہ اگر ان سے گناہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے میرے اللہ ان پر درگزر فرما دے۔ اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اے میرے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اے میرے اللہ
ان کو فرما بردار بنا دے، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جو دعا تیری بارگاہ میں رکھ رہے ہیں، اے میرے اللہ جو دعا تیرے سامنے نہیں رکھ پا رہے، یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما، میرے پیارے وطن پاکستان پر رحم فرما، میری پاک فوج پر رحم فرما، میرے سیاستدانوں پر رحم فرما، اس میں بسنے والے ہر مسلمان، دوسری قوموں پر، دوسری نسلوں پر، دوسرے مذہب میں رہنے والے انسانوں پر رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔